I say move it. नाज़रीन, अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखी, ये वीडियो डिफेंस की एक डांस पार्टी की है। इस डांस पार्टी से मुतालिक सिंध के निगरान वजीर आला ने अब आईजी सिंध से दो ही प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो ये कि इस डांस पार्टी की ये शर्मनाक वीडियो किसके हुक्म से, किसने बनवाई और किसके हुक्म से इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर वायरल करवाया गया, और इस डांस पार्टी में इतनी वाफर मिकदार में शराब किसने और कैसे पहुंचाई। इसके साथ साथ खुद साउथ के डीआईजी से इस सारे मामले की एक बार फिर बारीक बीनी से जो है तहकीकात करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे कि इस सारे मामले में खुद साउथ के साबिका एसएसपी इमरान कुरैशी और एडिशनल आईजी कराची का क्या किरदार रहा है। नाज़रीन, आज बुध 6 दिसंबर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर एसएसयू के एमटीओ शबीर और खुद रीडर अमीन के अलावा अकाउंटेंट फारूक से डीआईजी एडमिन इमरान याकूब मुतमईन क्यों नहीं हो रहे, उनके बयानों से इत्तेफाक क्यों नहीं किया जा रहा है, उनकी जानिब से पेश की जाने वाले रिकॉर्ड से जो है क्यों मुतमईन नहीं हो रहा है, क्यों बार बार उनको बुलाकर ज़हनी अजियत दी जा रही है, इसकी वजह क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि आखिर माजिद अलवी को बरकरफ्तारी के साथ जो है वैस जोन के बहुत ही सोने की काननुमा थाना मंगोपीर से निकालकर गडाप थाने का एसएचओ लगवाने की जरूरत या नौबत कोतवाली शहर को क्यों पेश आई। क्या वैस के डीआईजी आसिम कायम खानी माजिद अलवी को कोई सस्पेंड करने जा रहे थे या उससे भी कोई बड़ी सजा देने की तैयारियां कर रहे थे, इसकी क्या वजह है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और प्रोग्राम में जो है हम एक प्रोजेक्ट पर भी बात करेंगे जो कि सिंध के हाईवेज की हिफाजत के लिए बनाया जा रहा है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। 1.5 अरब रुपए मालियत से जो है ये कैमरों का एक जाल जो है वो हाईवेज पर बिछाने की तैयारियां इस वक्त आखिरी मरहलों में पहुंचाए जाने की इतला मिली है। इसी मकसद के लिए कोतवाली शहर 2 अफसरों के साथ जो है वो चीन के 4 रोज़ा दौरों पर गए थे, जहां से वो वापस आ चुके हैं। इसकी क्या तफसील है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आज जो है पाकिस्तान के माया नाज और बहुत बड़े तहकीकाती सहाफ़ी इमदाद सोमरो की एक इंतहाई चौंका देने वाली रिपोर्ट भी शामिल है। ये रिपोर्ट नहीं बल्कि एक तरीके से तोप का गोला है जो कि सीधा जो है बिलावल हाउस पर जाकर जो है वो गिर रहा है। अपनी इस रिपोर्ट में वो जो है पाकिस्तान के साबिका सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फौजिया और उनकी साहबजादी की जो है वो अपने साबिका शौहर तैमूर जत्तोई की करोड़ रुपए मालियत की जो है 400 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जे से मुतालिक है, जो कि एक मौजाती रिपोर्ट है। सिंध में किसी में इतनी जुर्रत या हिम्मत ना हो सकी कि जो आसिफ अली जरदारी या उसके खानदान के खिलाफ जो है उनकी करप्शन, उनकी लूटमार या उनकी डाका जनी से मुतालिक कोई इंक्वायरी, कोई तहकीकात करने की जुर्रत कर सके। लेकिन अब ये सब कुछ होना मुमकिन हो गया है। यही सब कुछ इमदाद सोमरो की रिपोर्ट में है। इसको आज के प्रोग्राम में आप जरूर देखिएगा। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। नाज़रीन, जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया ये एक डांस पार्टी थी जो कि गिजरी थाने के हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये 14 अक्टूबर को रूनुमा हुआ था, पेश आया था, जिसकी जो एफआईआर है ये 360/2023। इसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे, जो वीडियो आप लोगों ने देखी। अब यानी कि तकरीबन कोई 1.25 महीने हो चुके हैं, अब जाकर जो है
سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر صاحب نے آئی جی سندھ سے رابطہ کیا اور اس سارے معاملے کی دوبارہ سے جو ہے وہ انکوائری کرنے کی تاکید کی، اور انہوں نے صرف 2 ہی پرنسپل کویسچن جو ہے ریز کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس افسوسناک واقعے کی جو ہے یہ جو ڈانس پارٹی تھی، اس کی ویڈیو کس نے اور کس کے حکم سے بنوائی، اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کس نے کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس ڈانس پارٹی میں اتنی وافر مقدار میں ملکی اور غیر ملکی شراب کیسے پہنچائی گئی ڈیفنس کے پوش علاقے میں، جہاں ہر وقت جو ہے اسنیپ چیکنگ کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، یہ سوال پوچھا گیا ہے خود سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کہ آخر اب جا کر سی ایم کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی۔ 14 اکتوبر کے بعد 15 اکتوبر، 16 اکتوبر، 20 اکتوبر، 30 اکتوبر تک اس پر کیوں نہیں کچھ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے پچھلے ہفتے سی ایم اپنی کسی دوستوں کی نجی محفل میں بیٹھے تھے، تو وہاں پر انہیں ان کے دوستوں کی جانب سے تانے دیے گئے کہ ان کے نگراں وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کتنا ایک شرمناک واقعہ ڈیفنس میں پیش آیا۔ اسکول کی بچیاں جو ہے وہ ڈانس پارٹی کر رہی تھی اپنے وہ کسی ساتھی کے جو ہے وہ کسی تقریب کسی خوشی میں، تو اس پر جو ہے پولیس نے دھاوا بول دیا غیر قانونی طریقے سے، حالانکہ اس کی پرمیشن لی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نہ صرف دھاوا بولا بلکہ وہاں پر جا کے اس کی پولیس والے ویڈیو بنواتے رہے، نہ صرف ویڈیو بنواتے رہے بلکہ ویڈیو جو انہوں نے پھر سوشل میڈیا پر بھی اس کو وائرل کر دیا۔ آخر یہ کس کی ذہن کی اختراع ہے، یہ کس نے سازش کی، کس نے جو ہے ڈیفنس کے پوش علاقے کے رہنے والے شرفاء کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس قسم کے تانے جو ہے کہتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کو دیے گئے، جس کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے پھر اس سارے معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کروانے کا باضابطہ حکم دے دیا۔ اب آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کے حکم پر جو ہے خود ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا نے اس سارے معاملے کی انکوائری شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سارے معاملے کی انکوائری اس وقت بھی شروع کروائی گئی تھی خود آئی جی کی جانب سے، لیکن اس میں جو ہے اس وقت اس انکوائری کی راہ میں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رن اور ساؤتھ کے ایس ایس پی عمران قریشی ایک طریقے سے یہ کہہ کے دیوار بند رہے تھے کہ اس سے پولیس کا مورال ڈاؤن ہوگا، پولیس نے جو ہے نیک نیتی کے ساتھ یہ سب کچھ کام کیا تھا، لیکن وہ کام چونکہ خراب ہو گیا، لہذا اب وہ سارا کام پولیس کے کھاتے میں آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چھاپا جو ہے خود صوبائی وزیر داخلہ کی جانب سے جو ہے احکامات ملنے پر جو ہے ساؤتھ کے ایس ایس پی نے مارا تھا، کیونکہ ان کی جانب سے جو ہے 2-3 دن سے جو ہے اس بنگلے کی جو ہے جو کہ نیازی ہاؤس کہلاتا ہے، اس کی باضابطہ ریکی کی گئی تھی کہ یہاں پر ہفتے میں مہینے میں 1-2 بار جو ہے یہ اس قسم کی ڈانس پارٹیاں ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے اس پارٹی کا جب انہیں علم ہوا تو یہاں پر پولیس نے دھاوا بول کر جو ہے اس میں رنگ میں بنگ ڈالنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد ہی یہ ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کے بعد وہ ویڈیو بنوا کر اس کو وائرل کیا گیا۔ اس وقت بھی تحقیقات کے دوران جو ہے ان پولیس اہلکاروں کے نام وغیرہ آ چکے تھے، ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی تھی، لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی کی مداخلت پر وہ انکوائری اس وقت روک دی گئی تھی۔ اب دوبارہ سے جو ہے سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کے حکم پر یہ انکوائری شروع کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں شاہد جنجوعہ جو کہ اس وقت گارڈن کے ہیڈ مورر ہیں، اے ایس آئی ہیں، پہلے فریئر کے ہیڈ مورر تھے، وہاں سے انہیں جو ہے ایک صدیق بکسر کا جو ہے ایک ان کے ساتھ گٹکا ماوا فیکٹری میں پارٹنر تھے یہ، اور خود فریئر تھانے کے سابقہ ایس ایچ او جو کہ اس وقت میٹر تھانے کے ایس ایچ او ہیں وقار تنولی، ان کی پارٹنرشپ تھی۔ جب وہاں چھاپا پڑ گیا تو پھر ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ یہ شاہد جنجوعہ اب گارڈن کے ہیڈ مورر ہیں، یہ بہت بڑے ٹک ٹاکر بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ویڈیو بنوانے میں ان کا بھی رول ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک فیصل لغاری ہے بوڈ بیسن تھانے کے جو ہیڈ مورر ہے، ان کا اس میں رول ہے۔ ایک سب انسپکٹر رانا گل رسول کا اس میں رول ہے۔ ایک ڈی لسٹ کے جو ہے ایک کلفٹن کے، یہ بوڈ بیسن کے ہیں دونوں، اور ڈی لسٹ کے جو انسپکٹر فرحان ہے اور سب انسپکٹر فرحان ہے۔ اس کے علاوہ کانسٹیبل مراد، ان کے نام آئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے
کہتے ہیں کہ ایس ایس پی ساؤتھ کے حکم پر انہوں نے یہ ویڈیو بنوائی تھی۔ اب یہ ویڈیو بنوانے کے بعد اسے سوشل میڈیا میں کس نے وائرل کروایا، اس پر اختلاف ہے۔ بہتوں کا کہنا ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا سے بالواسطہ براہ راست تعلق جو ہے خود اے ایس آئی شاہد جنجوعہ کا ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑے ٹک ٹاکر ہے، تو شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جو ہے شاہد جنجوعہ نے اپنے ایس ایس پی کے حکم پر اسے وائرل کروایا تھا۔ اب ان سب کے بارے میں جو ہے ساؤتھ کے ڈی آئی جی اس وقت انکوائری کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان سب کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے اور ان سب کی نوکری بھی ختم کی جا سکتی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اس سارے معاملے میں جو ہے وہ میں قابل تعریف ہیں سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک سٹیپ، اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا۔ حالانکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہر ایک کی پرائیویسی میں گھسنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ پچھلے دنوں جو ہے پاکستان کے ایک سابقہ آئی جی کی بھی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بن چکی ہے، اور اس میں وہ آئی جی یہ کہہ کر خود کو بچانے کی کوشش کریں کہ جو ہتھیار اس میں دکھایا گیا ہے وہ ہتھیار ان کا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ویڈیو ان کی نہیں بلکہ کسی نے اس میں ٹکڑے جوڑ کر جو ہے وہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن سوال یہ کہ اس سابقہ آئی جی کی اس ویڈیو پر تو کسی نے کوئی انکوائری کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، لیکن یہاں پر جب یہ اسکول کی بچیوں کی یہ جو پارٹی تھی، اس پارٹی کی جو ڈانس پارٹی تھی، اس کی ویڈیو بننے پر جو ہے پھر سی ایم نے جو ہے اس کی انکوائری شروع کر دی۔ پاکستان میں تو یہ بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے یہ ایک محبوب مشغلہ ہے کہ ڈرائنگ روم کی ویڈیو بنواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر دیتے ہیں، اس طرح سے دوسروں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ایک مؤثر ترین ٹول بن چکا ہے دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے، دوسروں سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اس ڈانس پارٹی کی جو ویڈیو وائرل کی گئی، اس میں کس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی اور کس کو جو ہے کس سے اپنی بات کون منوانے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے، یہی سب کچھ جو ہے سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آخر پولیس والوں نے ایسا کیوں کیا اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ اسی کی اس وقت جو ہے وہ ایک انکوائری ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ سندھ پولیس کا سب سے ہاٹ ایشو ایس ایس یو، جس کی انکوائری جو ہے پچھلے کوئی 15 دنوں سے چل رہی ہے، اور خود عمران یعقوب جو کہ ڈی آئی جی ایڈمن بھی ہیں اور خود اس وقت جو ہے لک آفٹر چارج ان کے پاس ایس ایس یو کا ہے، ان کی جو ہے وہ اپروول کی ایک لیٹر تو بھیج دیا یہاں سے سندھ حکومت کی جانب سے آئی جی کی طرف سے کہ ان کو جو ہے وہ ڈی آئی جی ایس ایس یو لگایا جائے۔ الیکشن کمیشن سے ان کی اپروول آئے گی تو وہ وہاں کے پھر پکے ڈی آئی جی ہو جائیں گے، لیکن وہ پچھلے 15 دنوں سے جو ہے وہ انکوائری کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ فاروق کو اور خود ڈی آئی جی ایس ایس یو کے جو ریڈر ہے انسپیکٹر امین کے علاوہ شبیر کو جو ہے ایم ٹی او کو بلا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو ریکارڈ جو ہے پیش کیا گیا ہے خود ڈی آئی جی کے روبرو، نہ تو ڈی آئی جی ان کے اس ریکارڈ سے مطمئن ہو رہا ہے اور نہ ہی ان کے بیانات سے۔ وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ 2 نمبر ہے اور تمہارا بیان جو ہے وہ بھی 2 نمبر ہے، 2 ریکارڈ اور بیان جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کے پاس جو ریکارڈ ہے جو انہوں نے مختلف اداروں کے جو ہے ان سے تعاون سے حاصل جو کر لیا ہے، وہ ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے، اور ان کے پاس جو یہ ریکارڈ پیش کریں وہ ریکارڈ 2 نمبر ہے، وہ کچھ اور پیش کریں۔ اس لیے ڈی آئی جی مطمئن نہیں ہو رہا ہے، وہ پچھلے 3 دنوں سے جو ہے وہ مسلسل انہیں بلا رہے ہیں، اور اب انہیں کل مزید ان کو بلایا گیا ہے، جس کی وجہ سے شبیر بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر یہ چاہتے کیا ہے ہم سے، یہ بار بار کیوں بلا رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح بلاتے بلاتے ایک دن انہیں وہی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دیں گے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ہے، کیونکہ یہاں کروڑوں کا جو ہے گھپلا جو ہے وہ ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ اس وقت جو ہے ایس ایس یو کے تقریباً 1-2 یونٹ کو چھوڑ کر ایک کوٹ پولیس اور ایک ایف ایس سی، ان کا فیول جو ہے وہ بحال ہے، کیونکہ یہ 48 لاکھ کا ان کا چھوٹا بجٹ ہے، لیکن جن کے بجٹ زیادہ ہیں
جن کے بجٹ کروڑوں میں ہیں، ان کے تمام کے فیول جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کو فیول نہیں مل رہا ہے کیونکہ وہ فیول استعمال کر چکے ہیں، استعمال کیے نہیں کہ لیکن فیول کے پیسے چونکہ وہ شبیر اور ان کے دوسری کمپنی جو ہے وہ اڑا چکی ہے، لہٰذا وہ اب پی ایس او والے جو ہے وہ ان کو مزید پیٹرول نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے آئیں گے تو دیں گے، اور نئے پیسے جو ہے وہ ڈی آئی جی نے ابھی روک دیے، نہیں دیں گے جب تک کہ یہ انکوائری مکمل نہیں ہوتی۔ یہی اس وقت کویسچن مارک ہے کہ آخر پیٹرول پہلے ایک ہفتہ پہلے کیسے ختم ہو گیا؟ ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، پیسے جو سندھ پولیس نے دے رکھے ان کو، اس کے حساب سے انہیں یکم تک جو ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن اب وہ نہیں ہے، ان کا سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد، یہی وجہ ہے کہ اب وہ سب کے سب جو ہے وہ عطاب میں آ چکے ہیں، پریشان ہے کہ یہ کون سی مصیبت ان پر مسلط کر دی گئی انکوائری کی شکل میں۔ ایسی انکوائری تو ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، نہ کسی نے کرنے کی جرت کی تھی۔ اب یہ عمران یعقوب میں اتنی جرت، اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ یہ ہمارے خلاف انکوائری اس وقت کر رہے ہیں؟ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، خود کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے میس کٹنگ جو ہے، جس میں آئی جی کا وربلی اعلان تھا، آئی جی وربلی اعلان کرے یا تحریر اعلان کرے، دونوں کی اہمیت حیثیت ایک ہی ہے، دونوں قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ آئی جی جب کہہ چکے تھے کہ 2500 جو ہے وہاں میس کٹنگ ہوگی، تو پھر کس کے حکم سے اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ 8000 وہ میس کٹنگ لے رہے ہیں، دال کھلاتے ہیں اور پیسے جو ہے وہ تیتر بٹیر کا وصول کر رہے ہیں۔ یہی ان سے اچھا کھانا جو ہے وہ آرے رفانے کھلاتے ہیں اور 2000 لیتے ہیں، یہ 8000 لے رہے ہیں، کس کے قانون سے، کس کے حکم سے، کس حساب سے لے رہے ہیں؟ اور آئی جی نے جب کہہ دیا، پھر یہ آئی جی کے ریٹ کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ ابرار کر رہا ہے وہاں کا میس انچارج، یا سلطان کر رہا ہے، یا پھر ان سب کا سرپرست اعلیٰ جو ہے وہ شبیر کر رہا ہے، یا پیر جی کر رہے ہیں، یا پھر امین کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کو یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے 8000 سے ایک ڈیلا بھی کم نہیں لینا ہے؟ یعنی آئی جی کہے یا کوئی اور کہے، کسی کا بھی آپ نے حکم نہیں مانا ہے، آپ نے 8000 ہی دینا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرچیاں 8,000 کی، جو کہ ابھی آئی جی کے حکم کے بعد انہوں نے وصول کی ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ یہ تو آئی جی کی ریٹ کو چیلنج ہے، تو یہ تو آئی جی کو اب اس پر جو ہے خود ڈنڈا اٹھا کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 8000 لے رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ ان کا اپنا حکم ہے 8000 بھی یہ کیش لے رہے ہیں تاکہ اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہ بنے، تاکہ کل اگر کوئی انکوائری ہو تو یہ کہے کہ ہم نے تو لیے نہیں، کسی چیز کا کوئی ریسیونگ بھی نہیں دے رہے ہیں، کہ سپاہی سے 8000 لے رہے ہیں ان کو کوئی ریسیونگ نہیں دے رہے ہیں، 8000 اپنے کیش لے دیں۔ ایک طریقے سے یہ ان کا جگہ ٹیکس سے میس کٹنگ کے نام پر بتہ لے رہے ہیں، میس کٹنگ کے نام پر۔ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب، آپ کے اس آرڈر سے سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، سب میں جشن منا رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وہ جشن ان کا جشن بن کے رہ گیا، وہ پھر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے ان کے منشی کے، نہیں آپ نے 8000 ہی دینا ہے۔ جو 8000 سے ایک ڈھیلا بھی کم دے گا تو وہ اپنی برطرفی کے لیے تیار ہو جائے، کسی وقت بھی جو ہے وہ برطرفی کا پروانہ جاری ہو جائے کہ یہ آئی جی آتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہم نے سدا یہاں پر رہنا، یہ ہماری سلطنت ہے، یہ ریاست میں ہماری ریاست ہے، یہ ڈی آئی جی عمران یعقوب 2-4 دن کے مہمان ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، آئی جی آہیں پنجاب سے بھی چلے جائیں گے، ہم نے سدا یہاں رہنا، یہ ہماری سلطنت ہے، جو ہم کہیں گے اس پر آپ نے اگر عمل کرنا ہے تو آپ ایس ایس یو کا حصہ رہو گے، اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو پھر یہاں سے آپ کو 9-2-11 کر دیا گیا۔ اس قسم کی دھمکیاں جو ہے ان مظلوم سپاہیوں کو اس وقت دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رفعت مختار راجہ صاحب، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے آرڈر کا، اپنے احکامات کا آپ پاس کریں، اس کو آپ قائم کریں، اس کو دائم رکھیں، اس پر عمل درآمد اس کی روح کے مطابق کریں۔ کون ہے جو ریاست میں ریاست بنا رہا ہے اس وقت؟ یہ آپ کی ریٹ کو براہ راست ایک طریقے سے چیلنج ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 13,500 ان پولیس والوں کا ترجمان بن کر جو ہے میں ان کے جذبات، ان کے احساسات آپ تک اس وقت پہنچا رہا ہوں، جو کہ اس وقت اس کرب میں، اس مشکل میں، اس مصیبت کا اس وقت وہ شکار ہے۔ رفعت مختار راجہ سندھ پولیس کے وہ واحد آئی جی، کل میں نے کہا تھا کہ سندھی جو کلچر ڈے ہے انہوں نے منایا، کسی اور آئی جی میں اتنی جرت یا ہمت نہیں تھی، یہ اعزاز ان کے حصے میں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آج کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک زہرانہ دیا پولیس کے ان سب انسپکٹروں کو جو کہ اب انسپکٹر بنے ہیں، جنہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ
اس سروس میں انسپکٹر بن جائیں گے، بلکہ وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ انسپکٹر بننے کا خواب لے کر جو ہے ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن ان کی اللہ نے سن لی کہ ان کا آئی جی کوئی اور نہیں، رفعت مختار راجہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ ایک زہرانہ ان سب کو دیا گیا، سب کہتے ہیں کہ اس میں تھے، اور سب نے جو ہے وہ باری باری آئی جی کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ تو یہ بھی سندھ کے واحد آئی جی ہے۔ حالانکہ جو آئی جی پہلے گزرے تھے ان کے ہاتھوں اس طرح کے لاوارث اور مظلوم قسم کے جو پولیس افسران ہوتے وہ پرموٹ تو نہیں ہوتے تھے، البتہ ان کے ہاتھوں جو ہے معمولی غلطیوں پر ڈسمس فرام سروس ضرور وہ گاجر اور مولی کی طرح سے ہوا کرتے تھے، انہیں پرموشن یہ لوگ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ پہلے آئی جی ہیں جو کہ انہوں نے تھوک کے حساب سے ایسوں کو بھی پرموشن کیا جن کے کبھی ہوش و گمان میں بھی نہیں تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہاں جو ہے پرموشن جو ہے وہ ڈی پی سی اور سفارشوں اور روکڑوں کے بغیر جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوتی۔ پہلی بار ریکارڈ تعداد میں جو ہے وہ سب انسپکٹر سے انسپکٹر بنے۔ یہ آئی جی رفعت مختار راجہ کا بہت بڑا تاریخ ساز کارنامہ ہے، جو کہ اپنے پیچھے ایک بہت ہی سنہرا جو ہے وہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ اس میں سے ایک ہے، اور جو جورانہ انہوں نے دیا یہ بھی ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ وہ اپنے سپاہ میں جو ہے وہ گل مل گئے، جو کہ ڈسپلن فورس کے لیے ایک بہت ہی اچھی روایت ہے۔ امید ہے کہ دوسرے آئی جی بھی جو ہے اس روایت کو برقرار رکھیں گے۔ اب چلتے ہیں جو پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ ہے، ماجد علوی۔ تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات جو ہے وہ انہیں تبدیل کر دیا گیا؟ اب اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں، یہ جو انکوائری چل رہی ہے ایس ایس یو کے خلاف، اور یہ جو عمران یعقوب انہیں بار بار بلا رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے تھے خادم رند ایڈیشنل آئی جی کراچی کے چین سے واپس آنے کے، کیونکہ ان کے تعلقات جو ہے ایس ایس یو والوں کے خادم رند سے بہت اچھے ہیں۔ وہ خادم رند کا چینل اصل میں استعمال کرنا چاہ رہے تھے اس ڈی آئی جی عمران یعقوب کو لگام دینے کے لیے، کیونکہ براہ راست جو ہے وہ ڈی آئی جی ایڈمن ہے کس کے، ایڈیشنل آئی جی کراچی کے، تو وہ یہ کارڈ استعمال کرنا چاہتے، لیکن وہ اصل میں بہت ہی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ عمران یعقوب جیسا ڈی آئی جی خادم رند کی بات مان لے گا، نہیں، جو کہ صرف اس وقت آئی جی کو جواب دہ ہے، وہ خادم رند کی بات کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں، اور نئی خادم رند جو ہے اس موقع پر انہیں کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہے، انہیں معلوم ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو یہ بھی رپورٹ ہو جائے گا ان کے خلاف آئی جی کے پاس، لہذا وہ اس معاملے میں بالکل بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میں ان کو باور کروانا چاہتا ہوں جو امید لگائے بیٹھے تھے خادم رند سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماجد علوی ایس ایچ او منگو پیر کی۔ آخر ایسا کیا ہونے جا رہا تھا کہ فوری طور پر ان کا ویسٹ زون سے ٹرانسفر ایسٹ میں کر دیا، یعنی پہلے وہ گڑھاپ کے ایس ایچ او لگے، بعد میں ان کا آرڈر آیا ایسٹ سے ویسٹ کا، ویسٹ سے ایسٹ کا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ راؤ ناظم کے خلاف کارروائی ہوئی تھی منگو پیر کے ایس ایچ او، جو کہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کے لاڈلے، خود کماری ٹاؤن کے ایس ایس پی راؤ اسلم کی رپورٹ پر کوئی حاجی رمضان پکڑے گئے تھے، چھالیہ کے بہت بڑے اسمگلر، ان کا جو بیان تھا اس میں یہ آیا تھا کہ ہم انہیں پیسے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جب چلے گئے تو ان کی جگہ پر پھر سسپینڈ ہو کے چلے گئے، ان کی جگہ پر ماجد علوی کی پوسٹنگ وہاں کروا دی گئی ایز ایس ایچ او۔ سب کو معلوم ہے کہ ماجد علوی کس چینل سے آیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے چینل سے آئے، ایڈیشنل آئی جی کراچی کے قریب ہیں، اور پٹھان خان جو پی ایس او ہیں انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے مبینہ طور پر 25 یا 35 لاکھ روپے رشوت لے کر۔ وہ ظاہر ہے کہ وہاں پوسٹنگ کرانے کا مقصد کوئی خدا نخواستہ اور نئے جرائم ختم کرنے تو وہاں پر نہیں آئے تھے، وہی کام کرنے آئے تھے جو کام راؤ ناظم کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ راؤ ناظم ڈی آئی جی کا خاص تھا، ڈی آئی جی خاص کا ان کا خاص بندہ چلا گیا تو وہ کیسے انہیں برداشت کریں گے؟ یہ وجہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے پڑ چکے تھے اور بہت سارے شواہد ان کے ہاتھ لگ چکے تھے، اور اب وہ بالکل انہیں جو ہے پکڑنے والے تھے رنگے ہاتھوں کہ اطلاع مل گئی کہ بھی یہ ٹریپ ہونے جا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا تھا اپنے سرپرستوں کے بھی کہ انہیں یہاں سے نکالو، ورنہ وہ بہت بڑی
मुसीबत में फंस जाएंगे। यही वजह है कि उन्हें वहां से तब्दील करके गडाक का SHO लगा दिया, यानी वह जोन से निकाल दिया। आसिम कायम खानी के रेंज से निकलता कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो इनकी तबादले की ये अंदरूनी कहानी थी, यानी कि हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, ये नहीं वो सही। जाहिर है जो काम यहां पर हो रहा है वही काम वहीं पर भी हो रहा है, लेकिन वहां पर SSP अपना, वहां DIG अपना, वहां एडिशनल IG अपना। यहां मुखालिफिन थे, मुखालिफिन से नुकसान का उन्हें अंदेशा था। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब जो एक खसूसी रिपोर्ट हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने भी जो आई है वो है सिंध के जो ये टूल हैं, टूल प्लाजा जितने बने हुए हैं, यानी कराची से सक्खर तक तकरीबन कहते हैं कि 40 के करीब टूल हैं। 18 कराची में हैं और बाकी 22 जो है वो हैदराबाद जामशोरों से जो है वो सक्खर तक है, कोटरी सक्खर तक है। तकरीबन साबिका हुकूमत ने कोई 1.5 अरब रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था चाइनीज कंपनी को यहां पर जो है कैमरे नस्ब करने का। वो कैमरे जो कि इसमें एक्सरे हैं, यानी कि टूल पर जाने वाली ट्रांसपोर्ट और आने वाली ट्रांसपोर्ट, यानी कि कराची से जैसे ही टूल में दाखिल होते हैं तो ये कैमरे अपना काम शुरू कर देंगे। ये कोई 1.5 अरब का ये बजट था, इसमें ठेका दिया गया था। ये कैमरे यहां पर लगने थे। यहां पर कैमरों का काम क्या था? ये स्कैन करना था कि जो गाड़ियां यहां से जा रही हैं और जो गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों में क्या जा रहा है, क्या सामान जा रहा है, उनके नंबर स्कैन, उनके गाड़ियों में सामान जो वो स्कैन, गाड़ी चलाने वाले स्कैन, सबकी पूरी स्कैनिंग हो जा रही थी। ये इनका मंसूबा है ताकि सिंध जो है वो दहशत गर्दों से सेफ रहे, सिंध स्मगलिंग से सेफ रहे, सिंध में कोई लाकानूनियत ना हो सके। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और इसी मकसद के लिए एडिशनल IG कराची खादिम रिन और IT के जो DIG है परवेज यूनुस चांडियो और इसके अलावा तबस्सुम जो उनकी डायरेक्टर हैं IT की, ये 3 जो है गए थे चाइना 4 रोज की मीटिंग के लिए। वो मीटिंग करके उन कंपनी से जो है तमाम ब्रीफिंग लेके वापस आ गए और अब इस प्रोजेक्ट पर कहते हैं कि बरक रफ्तारी से काम शुरू कर दिया गया है, जो कि बहुत जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये कैमरे जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट से हटकर हैं, ये हटकर हैं, ये सिंध लेवल पर है। अब देखते हैं कि ये कब मुकम्मल होता है। यकीनन इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जो है सिंध जो है काफी हद तक जो है दहशत गर्दी से महफूज हो जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जाएगा। हम अब बात करते हैं जो प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा है। नाज़रीन, पहले आप लोग इमदाद सोमरो पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, सहाफत की दुनिया का बहुत बड़े तहकीकाती रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी तरीके से छानबीन करके तमाम रिकॉर्ड हासिल करने के बाद ही वो स्टोरी करते हैं। वो एक स्टोरी करते हैं जितने वक्त में, उतने वक्त में मैं कम से कम 100 से ज्यादा स्टोरी कर लेता हूं। हमारे और उसमें ये फर्क है, वो इतनी ज्यादा जांच पड़ताल करते हैं, बाल की खाल उधेड़ते हैं, तब जाके उनकी रिपोर्ट मुकम्मल होती। पहले आप लोग नाज़रीन इनकी ये रिपोर्ट सुने कि वो क्या इंकशाफ कर रहे हैं। हनीफ साहब, आज से 4 साल पहले सिंध की एक मशहूर जतोई फैमिली है जिनके एक सरबराह थे गुलाम मुस्तफा जतोई साहब, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर और सिंध के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। उनके ख़ानदान के एक फ़र्द, उनके भांजे तैमूर जतोई ने साबिक़ सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ ज़रदारी साहब की भांजी साशेन से प्यार की शादी की थी। शादी चलती रही और दोनों मियाँ बीवी बड़े शीरो शक्कर और बड़े अच्छे तरीके से चलते रहे। आखिर 3 साल के बाद उनके दरमियान नाइतफाकी हुई और उस दरमियान उनको एक बेटी आयशा भी पैदा हुई जिसकी उम्र अभी 3 साल है। नाइतफाकी के बाद दोनों मियाँ बीवी ने आपस में अलहदगी अख्तियार की। अभी बाज़ाब्ता तौर पर तलाक नहीं हुई है, लेकिन तैमूर सालेह जतोई और साशेन के दरमियान अलहदगी हो गई और उनकी जो बेटी है वो अपनी वालदा यानी कि
ساشین کے پاس مقیم ہے۔ اس حوالے سے قصہ چلتا رہا کہ اچانک تیمور جتوئی نے آئی جی سندھ کو ایک تحریری شکایت ان کے پاس جمع کرائی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی 400-450 ایکڑ جو ضلع نوشہر و فیروز مورو کے ایریا میں واقع ہے، اس زمین پر اس کی بیوی ساشین اور ان کی ساس یعنی کہ جناب آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ محترمہ فوزیہ زرداری صاحبہ نے مقامی پولیس SSU پولیس رپورٹڈلی مبینہ طور پر SSU پولیس مقامی جو نوشہر و فیروز پولیس ہے، نوشہر و فیروز کے جو SSP ہیں جناب عابد بلوچ صاحب اور ریونیو کے افسران اور اپنی برادری یعنی کہ زرداری برادری کے مسلح لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو 100 ایکڑ پر گنا ہے اس کو بھی وہ اس کو بھی وہ کاٹ رہے ہیں اور اس کو بھی بیچنے کا اور لے کے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی سندھ جناب راجہ رفت مختار صاحب نے یہ انکوائری آرڈر کی DSP گھوٹ کی، جو سندھ کے ایک مشہور DSP ہیں جن کی نیک نامی ہے، بہت اچھے ایماندار تصور کیے جاتے ہیں اور ان کی ساکھ بہت اچھی ہے، بہت اچھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ ان کو اس معاملے کی انکوائری کرنے کا حکم دیا۔ سراج لاشاری نے انکوائری شروع کی، فریقین سے ملے، فریقین کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی، جو ریونیو ریکارڈ تھا سرکاری اس کو دیکھا، سرزمین پہ جا کر زمین کی صورتحال دیکھی اور متعلقہ تمام ریکارڈ دیکھنے کے بعد ابھی وہ ریکارڈ تیار ہی کر رہے تھے تو تیمور جتوئی کی جو بیگم صاحبہ ہیں ساشین، انہوں نے آئی جی سندھ کو خط لکھا۔ اس خط میں ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ زمین 65 لاکھ روپے کے عوض تیمور جتوئی سے خریدی ہے، جو انہوں نے رضامندی سے بیچ دی ہے باضابطہ طور پر۔ اور اپنی اس جو جوابی خط ہے اس میں انہوں نے زمینوں کے کاغذات، رجسٹریاں، ٹرو کاپیز، تصدیق شدہ جو کاپیاں ہیں وہ بھی انہوں نے آئی جی سندھ کو جمع کرائی ہیں۔ ان میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے پیسے لے کر زمین بیچی ہے، زمین میں سے 100 ایکڑ انہوں نے اپنی بیٹی یعنی کہ عائشہ کو دی ہے، لیکن اب وہ اپنی بات سے مکر گئے ہیں اور اپنے کسی مخصوص مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آنے کے بعد وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں جو موقف سراسر غلط ہے، لہٰذا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یعنی کہ ساشین نے اپنے شوہر کے خلاف یہ کمپلین میں جوابی جو دعویٰ ہے آئی جی کے روبرو جو درخواست جمع کرائی اس میں انہوں نے ان کے خلاف جھوٹ بولنے اور غلط بیانی کرنے کا الزام لگایا۔ یہ تو ہے ساشین کا دعویٰ۔ ایک دعویٰ ہے تیمور صالح جتوئی کا۔ سب سے جو اہم بات ہے، جو غیر جانبدار پولیس آفیسر ہے سراج لاشاری، DSP سراج لاشاری، انہوں نے 4 دسمبر کو اپنی رپورٹ آئی جی سندھ کو جمع کرائی ہے۔ اس رپورٹ میں سراج لاشاری کہتے ہیں کہ SSP نوشہر و فیروز عابد بلوچ، ضلع کے ریونیو جو ملازمین ہیں اور افسران، اس کے علاوہ ساشین خود اور فوزیہ زرداری صاحبہ، انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے مقامی پولیس اور اپنے برادری کے مسلح لوگوں کی مدد سے 400-450 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہے اور وہاں پر وہ گنا کاٹ رہے ہیں۔ سراج لاشاری صاحب اپنی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ جیسا کہ فوزیہ زرداری صاحبہ جناب آصف زرداری صاحب کی بہن ہیں اور ساشین ان کی بھانجی ہے، تو ان کی اثر رسوخ کی وجہ سے جتنے بھی سندھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، پولیس، ریونیو یا جتنے بھی ادارے ہیں، انہوں نے معاملے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس میں کہ انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے۔ اور سراج لاشاری اپنی اس رپورٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ دونوں خاندان بہت زیادہ با اثر ہیں، تو اس سے علاقے میں نقص امن اور بڑے پیمانے پہ خون ریزی کا خطرہ ہے۔ یہ رپورٹ آئی جی سندھ کو جمع ہو چکی ہے۔ دونوں فریقین کے دعوے الگ الگ ہیں۔ DSP نے فوزیہ زرداری صاحبہ، ساشین، SSP نوشہر و فیروز عابد بلوچ اور ان سب کو انہوں نے اس قبضے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں آئی جی سندھ کیا ایکشن لیتے ہیں۔ یہ تھے امداد سومرو۔ امداد سومرو، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اب جو امداد سومرو نے یہ انکشاف کیا ہے، جو کہ میں پہلے اپنے انٹرو میں کہہ چکا تھا کہ یہ سندھ پولیس کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کے لیے یقیناً سندھ پولیس کے IG رفت مختار راجہ قابل تعریف ہیں۔ یہ ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی دلیری کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ
شکایت کس کے خلاف آئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے انصاف اور قانون کی روح سے جو ہے، جو اس قانون انصاف کہتا ہے اس کو مد نظر کر جو ہے اس معاملے کی نہ صرف انکوائری کرنے کو ہوگی بلکہ قانونی کارروائی کرنے کا بھی سختی کے ساتھ حکم دے دیا۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ انہوں نے پورے سندھ میں جو ہے جس پولیس افسر کا انہوں نے انتخاب کیا اس اہم ترین انکوائری کے لیے، اس اہم ترین جانچ پڑتال کے لیے، یعنی سراج لاشاری، یہ بھی سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ اتنا بڑا وزن جو ہے سندھ پولیس کا کوئی اور ڈی ایس پی، وہ بھی رینکر تو کجا، کوئی پی ایس پی جو ہے، ڈی ایس ایس پی، کوئی ڈی آئی جی، کیا کوئی ایڈیشنل آئی جی بھی جو ہے اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھئی ہمیں سندھ میں رہنا ہے، ہم نے یہ انکوائری نہیں کرنی ہے۔ لیکن آفرین ہے ڈی ایس پی سراج لاشاری پر، یہ جانتے ہوئے کہ یہ انکوائری کس کے خلاف ہے۔ فوزیہ زرداری، آصف علی زرداری کی ہمشیرہ ہیں۔ ان کی صاحبزادی یعنی کہ ان کے اپنے داماد کا معاملہ ہے، تیمور جتوئی نے ان کے خلاف کمپلینٹ کی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نوشہرہ فیروز مورو کے قریب جو ان کی 400-450 ایکڑ جو زمین ہے، جو کروڑوں روپے مالیت کی ہے، اس پر ایس ایس یو اور مقامی جو پولیس ہے عابد بلوچ کے ساتھ مل کر، ریونیو والوں سے مل کر انہوں نے قبضہ کروایا ہے اور انہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں، اور جو فصل تیار تھی، تیار فصل بھی جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں اور اس کو بھی وہ استعمال میں لا رہے ہیں۔ اس قسم کے الزامات تیمور جتوئی، جو کہ خود پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی کے خاندان سے ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی کمپلینٹ کی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے، کتنا نازک اور کتنا خطرناک ہے۔ اس پر عمل ہونا، جن کے خلاف کارروائی کرنا ایک انہونی سی بات تھی جو کہ ناممکنات میں شامل تھا، لیکن اس کے باوجود موجودہ آئی جی رفعت مختار راجہ کی جرت، ان کی بہادری، ان کی دلیری کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا، اور سراج لاشاری نے جو ہے اس میں 4 چاند لگا دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے جب انکوائری چل رہی تھی تو اس انکوائری کے دوران ہی خود فوزیہ زرداری نے بھی جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پیش کر دیے آئی جی کے روبرو کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، تیمور جتوئی جو ہے وہ غلط بیانی، یہ ساری زمین وہ جو ہے بیچ چکے ہیں 65 لاکھ میں۔ یہ ان کی اپنی اہلیہ جو ہے، خود جو فوزیہ زرداری کی جو صاحبزادی ہے ساشن جو ہے، یہ ان کا کہنا یہ ہے، جن سے شادی محبت کی ہوئی تھی بقول امداد سومرو کے، 3 سال ان کی شادی رہی، ان کی ایک بچی بھی ہوئی، اس کے بعد ان میں علیحدگی ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا۔ لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ زمین ان سے خریدی ہے 65 لاکھ میں، اور ان کو انہوں نے ڈاکومنٹس بھی پیش کر دیے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر دونوں پارٹیاں تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں، لیکن تیسرا جو گروپ فریق ہے وہ نیوٹرل ہے، جو ایک تفتیشی افسر ہے، جو سندھ پولیس کا ہے، جو کہ ایک ڈی ایس پی ہے سراج لاشاری، ان کی جو اپنی انکوائری ہے، جو ان کی اپنی رپورٹ ہے، وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ ان کے برعکس ہے، یعنی کہ وہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ فوزیہ زرداری کو سپورٹ نہیں کرتی، بلکہ ان کی رپورٹ ایک طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں کس کو؟ تیمور جتوئی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کاغذات انہوں نے بنائے ہیں ریونیو والوں نے، اور یہ خود جو ہے پولیس کی ملی بھگت سے، اور پولیس جو ہے خود عابد بلوچ جو ایس ایس پی نوشہرہ فیروز ہیں، وہ اس میں ایس ایس یو کے ساتھ پوری کے پوری طریقے سے فریق بن چکے ہیں خود تیمور جتوئی کے خلاف۔ وہ ایک طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زرداری خاندان سے ان کا گہرا تعلق ہے، زرداری خاندان کے کوئی ذاتی ملازم لگتے ہیں، ایس ایس پی نوشہرہ فیروز جو ہے عابد بلوچ، وہ ان کے لیے اس وقت کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خود آئی جی راجہ رفعت مختار کو چاہیے کہ وہ اس سب سے پہلے تو اس عابد بلوچ کے کان پکڑ کے انہیں یہاں سے نکالے باہر کر دے کہ یہاں پر یہ پولیس افسر بن کر کام کریں یا کہ زرداری ہاؤس کے ذاتی ملازم بن کر جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں، ان کے غیر قانونی کام میں یہ برابر کے اس وقت شریک نظر آ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے خود ڈی ایس پی گوٹ کی، سراج لاشاری کی۔ تو یہ تھی رپورٹ۔ امداد سومرو بھی جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی تعریف کے، مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ سندھ میں بھی کسی صحافی میں اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں کہ وہ زرداری خاندان کے خلاف
کوئی رپورٹ کر سکے, کوئی خبر دے سکے, کوئی بات کر سکے. ہمارے چینل میں بھی آ کے انہوں نے انتہائی جرات مندی سے, انتہائی دلیری سے حقائق بیان کیے. وہ کبھی فریق نہیں بنتے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمیشہ ناک کی سیٹ پہ چلتے ہیں. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. ان کی جتنی بھی رپورٹ میں اب تک دیکھ چکا ہوں, جتنی دفعہ میرے پروگرام میں آ چکے ہیں, انہوں نے وہ ہمیشہ جو ہے وہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. وہ کبھی جذباتی نہیں ہوتے, کبھی کسی معاملے میں وہ فریق نہیں بنتے. وہ دونوں فریقوں کی گفتگو سنتے ہیں اور دونوں فریقوں کے موقف کو اپنی رپورٹ میں ہر حال میں شامل کرتے ہیں. یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے, یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے, جو کہ جرنلزم کی جو بنیاد ہے کہ آپ نے دونوں فریقوں کی سن کر جو ہے ایک اسٹوری جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے. یہ وہ کرتے ہیں, یہی ان کا کارنامہ ہے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجئے, کمنٹ ضرور کیجئے, ہمارے پروگرام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری جو یہ پکار ہے, میرا جو یہ سپیچ ہے, جو میرا جو پیغام ہے, ان تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.